जी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आरिफ़ मुज़फ़्फ़र आपके साथ प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद कहते हैं। ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो eAwaz.com हमारी वेबसाइट है और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वेबसाइट पे ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। यूट्यूब पे अगर आप आते हैं तो ई आवाज़ टीवी कनाडा यूट्यूब पे हमारा चैनल है, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और प्रोग्राम को देखिएगा। ये प्रोग्राम, ये सेगमेंट मैं इस वक्त जो आपकी खिदमत में पेश किया करती होती हूँ, इसमें मेरे साथ काबिल एहतराम जनाब डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब हुआ करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हय्यकल्लाहु व बारकल्लाहु फीक। डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब अपनी वेबसाइट bitter-truth.uk, इस पे अपने इनके आर्टिकल्स, प्रोग्राम्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स जो आप करते हैं वो तमाम के तमाम देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज जो मेरे दिमाग में है पाकिस्तान की सूरत हाल है और अबतर से अबतर होती चली जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग वहाँ पे हैं, बड़ी रेजिलियंस है इस कौम में। अगर हम देखते हैं तो एक ज़माना था कि डॉलर एकदम से हर तरफ डॉलर डॉलर हो गई थी, आज डॉलर भी नापैद है। महंगाई के आलम को देखते हैं तो वो लोग जो महंगाई के हवाले से बोलते थे, हालांकि हम तो तब भी कहा करते थे कि महंगाई इज़ एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, मगर पॉलिटिशियंस ने इसको पाकिस्तान की सिर्फ प्रॉब्लम करने के बाद जो कुछ भी हुआ सबकी नज़र में है, जिसकी वजह से अवाम ने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ किया हमारे सबसे हिसास इदारे में, जो कि हमारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटीज़ का ज़िम्मेदार भी है। अभी भी जो कोयटा की तरफ अटैक हुआ है, आप देखिएगा हमारे एफसी के एहलकार जिनकी शहादतें हुई हैं, बेशुमार सिविलियंस की जो शहादतें हुई हैं, हर इंसान कीमत चुका रहा है किसी न किसी तरह से। तो आप प्रोग्राम को स्टार्ट करें। मेरा आपसे एक सवाल है कि हाफिज़ सईद साहब के घर के बाहर जो अटैक हुआ था, आपको याद होगा, इसमें भी आज अल्टीमेटली उनके पास शवाहिद भी मौजूद हैं, हिंदुस्तान को इन्होंने ज़िम्मेदार भी इसका पा लिया है। तो मैं ये तमाम चीज़ें आप ही की ज़ुबानी सुनना चाहती हूँ कि आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरे उम्मतिन उखरत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। बहन, ये जौहर टाउन में 6 तारीख को ये दहशतगर्दाना हमला हुआ था, जहाँ हाफ़िज़ सईद साहब की रिहाइश है। हाफ़िज़ सईद साहब तो खुद पाबंद सलासिल हैं इस वक़्त, लेकिन उनके घर के बाहर ये धमाका करने की कोशिश की गई। शायद उनके घर में जो दूसरे 2 अफ़राद थे, उनको मारने की कोशिश की और बड़ा बहरहाल काफ़ी संगीन हमला था। और आज राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला जो हैं वो, और उनके साथ हमारी पाकिस्तान की जो अहम एजेंसी है, जो कि सीटीडी में जो कि इस दहशतगर्दी के मामलात को देखती है, उनके जो डीआईजी थे लाहौर के अंदर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो कह रहे थे कि भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाई में भारत मुलव्वस है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी को भारत की सपोर्ट हासिल है। ये वज़ीर दाखिला एडिशनल आईजीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसका मैंने आपको ज़िक्र किया है। यानी पंजाब में इस्लामाबाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम शहादत की बिना पर हम ये कह रहे हैं, हमारे पास शहादत पे हमने लोगों को पकड़ भी लिया है। वो हमला तो लाहौर में हुआ है और पुलिस की तफसील बता रहे थे, लेकिन आदमी जो है वहाँ पे बलूचिस्तान से पकड़े गए। और उन्होंने इस सिलसिले में कुलभूषण का भी हवाला दिया कि कुलभूषण का बयान भी इस बात की दलील है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत का हाथ है। वो ये भी कह रहे थे कि हमें भारत का मगरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करना है। अब कौन नहीं जानता मेरे बहन कि भारत अपना जुल्म छुपाने के लिए कश्मीर में बदतरीन जुल्म कर रहा है और दुनिया के सामने मासूम बनने की कोशिश करता है। भारत जुल्म को जस्टिफाई करने के लिए जितना बहाने तराशता है। अब कुलभूषण का मामला दहशतगर्दी का मुंह बोला सबूत है। कुलभूषण के मामले में किसी सबूत की जरूरत तो रही ही नहीं। बाकी आलमी अदालत में केस जा चुका है। अब कुलभूषण का गिरफ्तार होना भी सबूत है कि भारत दहशतगर्दी के पीछे का फरमा है। दहशतगर्दी की कोई भी सूरत हो, पीछे कहीं न कहीं भारत का हाथ ज़रूर नज़र आता है। अभी जो बलूचिस्तान का ज़िक्र किया, उसके पीछे भी हिंदुस्तान ही है। वाज़ेह सबूत है कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी में किस तरह मुलव्वस है और पाकिस्तान कई दहाइयों से दहशतगर्दी की आग में झुलस रहा है। ये ऐसा बदबख्त अमल है जिसमें हम हर रोज़ एक नई सूरत-ए-हाल से दो-चार होते हैं और कोई तबका आसानी से कुर्बानी पेश ना की हो, ये शिकार ना हुआ हो। मसाजिद, इमाम बारगाहें, इमारतें, जमात सबको निशाना बनाया गया है। ये भारत के दहशतगर्द मखरूज चेहरे को बेनकाब करने के लिए कौम समेत दुनिया के
तमाम जो बड़े-बड़े इदारे हैं, हमने शहादत के साथ चीज़ें वहाँ पेश की हैं, उनके साथ उनको बताया है और बाकायदा वीडियो बताए हैं, लोगों के नाम बताए हैं, जहाँ से ये चले थे मतलब साजिश वहाँ भी बताया है। लेकिन हैरत की बात ये है कि पाकिस्तान का अब कुछ सुन नहीं रहा और पाकिस्तान अब फिर दोबारा पाकिस्तान ने अज़्म किया है कि हम जो है दोबारा इसमें कोशिश करेंगे कि दोबारा तौर पे इसमें इसे अक़वाम मुत्तहिदा में लेके जाएँ। मैं ये समझता हूँ कि तो बेहतरीन तरीका ये है कि जहाँ पाकिस्तान इस वक़्त माली माशी और सियासी अबतरी में मुब्तला है, पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरी तौर पे जो मुखालफिन अपोज़िशन उनको भी साथ बिठाए और ये जो सियासी अबतरी जो पैदा कर रखी है और मैं की जो डट गा रखी है, सब इसको ख़त्म करके मुल्क की सलामती को देखा जाए और मुल्क की सलामती के लिए एक हुआ जाए। आपको याद होगा कि जब एपीएस में ये हादसा हुआ था तो उस वक़्त इमरान खान साहब एक धरने पे थे। लेकिन इमरान खान साहब उसके लिए उन्होंने अपने धरने को ख़त्म करके वो वापस पेशावर पहुँचे और कौम ने यकजहती के साथ एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम ज़रब-ए-अज़ब था और ज़रब-ए-अज़ब के बाद फिर दोस्त भी शुरू हुआ और उसके बाद आप देख लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो आए दिन रोज़ धमाके होते थे, वो धमाके तो ख़त्म हो गए। लेकिन ये है कि अब दोबारा हम जो ही माशी तौर पे और सियासी तौर पे कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो ये दस्तगत है ये आना शुरू कर दिया है। इसका काम पहले सवात से शुरू हुआ था, सवात से फिर थोड़ा उसमें काबू पाया गया, सवात से फिर पेशावर में आ गए। बलूचिस्तान में तो ख़ैर शोर चल ही रही है, वो कभी कम होती है, कभी बढ़ती है। अब इन्होंने पंजाब में भी आना शुरू कर दिया है। मेरा ख़्याल है कि ये कोशिश ये कर रहे हैं दरअसल कि भई हाफ़िज़ सईद साहब गिरफ़्तार नहीं है बल्कि ये घर में मौजूद हैं और हाफ़िज़ सईद साहब को शहीद करके लोगों को बताया जाए कि सारी दुनिया को बताया जाए कि देखिए पाकिस्तान ये झूठ बोल रहा है। समी भाई, मैं आपकी हर बात सुनती भी हूँ और मेरा बल्कि कभी-कभी दिल करता है कि ये जो इज़्ज़त और एहतराम के रिश्ते हैं इनको कायम रहना चाहिए। पॉलिटिक्स और रिलीजन दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको शायद हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए, बट बीइंग अ ह्यूमन बीइंग मेरे दिमाग में बहुत से सवाल आते हैं। बहुत से लोगों को, आप लोगों को मेरे पे एतराज़ भी है कि मैं सवाल क्यों करती हूँ और मेरा कंसर्न ये है, जितनी आपने बातचीत की कि ये आज हाफिज़ सईद के घर के बाहर भी उन्होंने कहा जी इंडिया मुलव्वस है, बलूचिस्तान में डिस्टर्बेंस है जी इंडिया मुलव्वस, मैं बिल्कुल मानती हूँ। कुलभूषण यादव का आज तक मामला ही न तय पाया। हमने तो खुद अपने बयानात ऐसे दिए कि उन बयानात को वजह बनाने के बाद इंटरनेशनल कोर्ट तक हमारी अपनी कोटेशंस चली गई। हिंदुस्तान के जो हुकूमत है वो हिंदुस्तान के लिए काम कर रही है, अमेरिका की हुकूमत अमेरिका के लिए काम कर रही है, आपकी इंग्लैंड की हुकूमत इंग्लैंड के लिए काम कर रही है। हमारी बदकिस्मती क्या है कि हमारे जितने आला ओहदेदारान हैं, या तो हमारे स्कैंडल्स हर इंसान, ये तो मतलब मेरा ख्याल है इज़्ज़त नफ्स भी हमारी ख़त्म हो गई। हमारी दुनिया के अखबारों के बीच में अगर कोई चीज़ है तो हमारे सिर्फ स्कैंडल्स हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी अता फ़रमाए, उनके घर से कैश पकड़ा गया मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि इंग्लैंड उनको सपोर्ट करेगा। जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में डेली मेल का वाक़या हुआ, उसके बाद उस खबर को जैसे तरोड़ मरोड़ दिया गया, हालांकि इन मुल्कों में ये बिल्कुल कॉमन है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होने के बाद चंद मसाइल को आउट ऑफ द कोर्ट हल कर लिया जाता है, मगर द होल केस इज़ नॉट डिसाइडेड येट। तो हम हर चीज़ को मखमसे में डाल देते हैं, हम तो खुद अपने साथ सिंसियर नहीं हैं। हमारे मुल्क को अगर आप देख लें कि आज हाफिज़ सईद का ये आ गया, आपने पॉलिटिकल बयान दे के लोगों की अटेंशन डाइवर्ट कर दी। जनाब डॉक्टर इसरार अहमद के शागिर्द हैं जनाब शुजाउर रहमान साहब, मैं उनका प्रोग्राम सुन रही थी, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि जब लोगों की तवज्जो हटाना होती है ना, तो इधर उधर कोई उल्टा पुल्टा काम कराने के बाद सारे लोगों की तवज्जो उस तरफ कर दी जाती है, आप अपने हाथ यहाँ शीर और शक्कर कर लेते हैं। पाकिस्तान में अदलिया को अगर आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखते हैं तो किस लेवल के ऊपर है, कोई एक्शन लिया गया? अगर आप मैं आई हैव ऑल माई रिस्पेक्ट फॉर जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशनली, क्या आर्मी ने कोई रिफॉर्म्स करने का इरादा किया? क्या उनकी इतनी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्लोज़ किया गया? क्या कोई उसका एक्शन लिया गया? जब मैं किसी से सवाल करती हूँ तो वो कहते हैं हाँ जी उनकी जान को ख़तरा है, वो बाहर जा सकते हैं, हालांकि वो भी नहीं गए। लोगों ने गलत अफवाहें शायद फैलाई हैं कि वो चले गए, मगर वो चले जाएंगे एक दिन मुल्क से बाहर।
وہ ملک تو ایسا ہے کہ آپ حکومت کریں اور جب آپ کا حکومت کا وقت ختم ہو جائے تو آپ وہاں سے نکل جائیں. ہم بدقسمتی سے ہندوستان کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں, ہم ان کی حکومت کو غلط کر رہے ہیں, میں بالکل مانتی ہوں, مگر آپ کا کیا انٹرنیشنل میڈیا اس بات کو مانتا ہے؟ دیر واز اے ٹائم کہ جناب نریندر مودی صاحب جو تھے ان کی امریکہ میں پابندی بھی, انٹری پہ بھی پابندی تھی, مگر آج امریکن پریزیڈنٹس ان کو اپنا بہترین الہ تصور کرتے ہیں. میں بجائے اس کے کہ میں دوسروں کو صرف قرض کر کے بددعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا, یا تو ہم اپنے آپ کو پروو کریں. آج کی ایک نیوز ہے, شاید آپ کی نظر سے گزری ہو, الجیریا کے بارے میں, 3rd پوزیشن کے اوپر آیا ہے اس پہلے سال کے حصے میں. میرے پاس بلکہ یہ نیوز بھی ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. میں کوٹ ان کوٹس میں آپ کے ساتھ وہ نیوز شیئر کروں گی کہ الجیریا, اب الجیریا بھی ان کے لیے تھریٹ بننے جا رہا ہے. کس لیے تھریٹ بننے جا رہا ہے؟ کہ وہ ویسٹ کی بات نہیں مانتے. کوٹ ان کوٹس میں, as Algeria continues to play a more prominent role in the Middle Eastern and African affairs, will it face US pressure, even regime change attempt for its foreign policy stance that do not align with those of the West? تو پاکستان تو اپنے ہی بھنبل بھوسے میں پھنسا ہوا ہے. انڈیا کے ساتھ آپ کی کیا پالیسی ایسی رہی جس کو آپ انٹرنیشنل لیول کے اوپر لے کے گئے اور آپ نے وہ کیس ون کیا؟ مجھے ایک کیس بتا دیجیے. آپ کی ساری باتیں درست ہے بہن. بات یہ ہے کہ ہر تمام دنیا میں تمام ممالک کے آپس میں انٹرسٹ ہے. جیسے آپ نے مودی کی مثال دی کہ وہ امریکہ سے ویزاز کا بند کر دیا تھا, لیکن جب مودی وزیر اعظم بنا اور امریکہ کو بات فوراً پتہ چل گیا, امریکہ دراصل اپنی اس نے فورن پالیسی سے چینج کی کہ اسے چین کے خلاف ایک مضبوط اللہ چاہیے تھا, اتحادی چاہیے تھا, اور اسے ہندوستان نے اپنی پوزیشن کو اس میں کیش کرایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان نے یہ بھی کیش کرایا کہ اس نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ جو ہمارے پاس ہے, ہم یہاں پہ جو 1.5 ارب کے قریب لوگ رہتے ہیں, ہم آپ کی سب سے بڑی مارکیٹ ہیں, آپ آئیے یہاں پہ, ہم آپ کی پروڈکٹس جو ہم خریدیں گے بھی, اسے بیچیں گے بھی, یہ سارا کام کریں گے. یہ بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے چین کے خلاف خود کو پیش کر دیا, اور چین کو کہ دنیا کی ایک دوسری طاقت بننے جا رہا ہے اور وہ معاشی طور پہ سب کو بیٹ کرنے جا رہا ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں, اس کے اوپر ہم نے کئی پروگرام بھی کیے ہیں. اور جس طرح امریکہ نے چین کی ناکہ بندی کرنے کے لیے کچھ جو اپنے دفاعی وعدے کیے ہیں, آسٹریلیا کو شامل کیا ہے, جاپان کو شامل کیا ہے, ان کے ساتھ جو ہے تھائی لینڈ سے بھی اپنے بیڑے کو حرکت دی ہے. میرے بھی انٹر ہونے لگا ہے برکس میں. جی جی, تو یہ ساری باتیں ہیں. اس لیے اب جو بھی ان مغرب کے خلاف بات کرے گا, مغرب مفاد کے خلاف بات کرے گا, تو لازمی بات ہے ان کے پاس پھر ایک لمبی فہرست آ جاتی ہے. الجیریا جب تک ان کے مفادات اپنے فرانس کی کالونی تھا, جب تک ان کے اپنے مفادات تھے تو الجیریا بہت اچھا تھا. لیکن الجیریا میں جب انتخابات ہوئے, اور وہ ایسے انتخابات ہوئے جن کو ساری دنیا کے جو انہوں نے مانیٹر کیا, لوگوں نے آ کے مانیٹر کیا, بڑی بڑی کمیٹی نے آ کے مانیٹر کیا, انہوں نے کہا کہ 100% درست انتخاب ہے. لیکن جب اس میں ایک اسلام پسند جماعت جیت گئی, حالانکہ اس نے یہ کبھی اعلان نہیں کیا تھا کہ ہم فرانس کے خلاف یہ کریں گے یا ویسٹ کے خلاف یہ کریں گے, لیکن یہ ہے کہ صرف ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ اسلام کا مسلمان ہے, اسلام کا مذہب ہے, اور وہ اپنے کانسٹیٹیوشن کو اسلامی نقطہ نگاہ سے چلانا چاہتے تھے, اور جمہوریت کا نام بھی وہ لے رہے تھے, لیکن اس کے باوجود ان کو نہیں آنے دیا گیا. اور وہاں پہ ایک فوجی کو آ گیا, اور فوجی کو آنے کے بعد آپ جانتے ہیں اب یہی معاملہ چل رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ وہاں پہ خانہ جنگی کا سلسلہ شروع ہے. یہی معاملہ ایجپٹ میں ہوا. مرسی آئے, مرسی کے انتخاب کو ساری دنیا نے مانیٹر کیا, سب نے کہا انتخابات بہت اچھے ہیں. اور جب مرسی جب اپنے حکومت سنبھالی تو حکومت سنبھالتے ہی ان کے خلاف دیکھ لیجیے دنیا نے کیسا پروپیگنڈا شروع کر دیا. اور اس کے حکومت کو تنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اپنے ہی گھر سے, سعودیہ سے ایسی بات شروع کی گئی. اس کے بعد اس کا تختہ الٹ دیا گیا, اپنا ایجنٹ السیسی لے کے آ گئے, اور السیسی نے فوری طور پر السیسی کو لانے کا سب سے پہلے یہ ہوا کہ امریکہ نے برملا السیسی کی نہ صرف حمایت کی, بلکہ اس کے جو قرضے, اس کے اوپر جو قرض تھا دوبارہ وہ بھی قرض معاف کیا, اور سعودیہ نے اسے تقریباً کوئی $90 بلین کے قریب سے قرض دیا, اور قرض پھر اس قرض کو بعد میں معاف کر دیا گیا. ابھی اب دیکھیے, جہاں جہاں کسی کے جو اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ملک اچھے بن جاتے ہیں, جب ان کے انٹرسٹ نہیں ہوتے. اب پاکستان اگر آج اس بات کا اعلان کر دے کہ وہ چائنا کے ساتھ نہیں ہے حاکم وطن, تو پاکستان دیکھیے ان کا بلو آئی بن جائے گا. پاکستان آج انہیں اعلان کر دے کہ ہم آپ کے مفادات کے خلاف, پاکستان دو کشتیوں میں پاؤں سے رکھے ہوئے ہیں. پاکستان کھل کے بات بھی نہیں کرتا, اور چین کے ساتھ باہر ہمارے اپنے ذاتی مفادات, ہر ملک کو اپنا حق ہے
کہ اپنے ملک کی معاشی پالیسی کو خود ترتیب دے. اور پاکستان اگر سی پیک بنا رہا ہے تو پاکستان سی پیک کے اوپر کسی کا وہ خدا نہ خواستہ وہاں کو ایسے جنگی اڈے نہیں بنا رہا. اگر جنگی اڈے بنائے بھی تو اس کا حق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہندوستان گجرات کے قریب اپنا جنگی اڈا نیا تعمیر کر سکتا ہے تو پاکستان کو بھی حق ہے کہ اپنے دفاع کے لیے سب کچھ کرے. یہ تو یو این او کا جو چارٹر ہے وہ بھی اس بات کا حق دیتا ہے. یو این او کا چارٹر تو اس بات کا بھی حق دیتا ہے کہ جو قوم غلام ہے اگر وہ اسلحے کے ساتھ اپنی تحریک شروع کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی اس کی اجازت ہے. تو کیا آپ کشمیر کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یو این او اپنے چارٹر کو پورا عمل کر رہا ہے؟ بالکل نہیں کر رہا. ساری دنیا نے دیکھا کہ 5 گز داشت. تو میرا رونا ہے, یہی تو بات آپ کر رہے ہیں. مطلب انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں منی ٹاکس. مجھے موقع دے, میں ادھر جانا چاہتا ہوں. میں یہ ساری چیزیں فیکٹس آپ کو اس لیے بتائیں گے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ دنیا دیکھ رہی ہے اس کرنے سے پہلے کہ ان کے اندر سیاسی ابتری ہے, آپس میں جوتوں میں دال بٹ رہی ہے, اور وہ دیکھ رہے ہیں اسی معاملے کے اندر. اب دیکھیے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کو اس لیے اتنا آن کر دیا کہ اس نے جو پاکستان کا جو سب سے بڑا مؤثر ادارہ تھا اس کے خلاف اس نے کیا شروع کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ہی کے پروگرام میں ابتدا میں آج سے 1.5 سال پہلے ہم نے 5th جنریشن وار کے اوپر پروگرام کیے تھے. ہم نے بتایا تھا کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے کیا قیامتیں ڈھائے گا. لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں وہ کچھ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ دھواں وہیں جہاں آگ ہوتی ہے وہیں سے دھواں اٹھتا ہے. کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے. اور میرے پاس نا ٹائم کی تھوڑی پابندی ہوتی ہے, میں اس لیے بعض لوگ مائنڈ کرتے ہیں میرا بولنے کو. میرا مطلب اسٹیئنگ ٹو دا ٹاپک از سوشل میڈیا از اراؤنڈ دا ورلڈ, ہر ملک کے لیے ہے, ہر ملک کی بات چیت ہو رہی ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم پیسہ منی ٹاکس, اور ہم پیسے کے لیے وی کین سیل آر مدرس, دیٹس دا پرابلم. اور باقی جہاں تک رہا چائنا کا, بے شک چائنا تھریٹ ہے. ابھی پچھلے 5 دن سے چائنا نے نارتھ میں انڈیا کو ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم دیا ہوا ہے, ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم دیا ہوا ہے. میں اپنی بات کو ختم کر لوں تھوڑی سی 2 فکریں اور کہہ کے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب پاکستان نے مطلب اسی میں آپ کو چائنا کی بات کر رہا ہوں, ابھی پچھلے دنوں سروے کیا گیا, ویسے سروے کیا, اس نے کہا اس وقت چین کا پاکستان کے اندر سب سے زیادہ اثر و رسوخ ہے. اور وہ پبلک کو پبلک کے سینٹر, پاکستانی پبلک کے سینٹر سے کھیلنے کے لیے انہوں نے کہا کہ پاکستان جو چین ہے وہ پاکستانی فوج پہ بھی بڑا اس کو حاوی ہو گیا ہے. اب بات یہ ہے کہ جب بائیڈن صاحب جا رہے تھے تو اپنی آخری تقریر میں وہ اس بات کو تسلیم کر کے گئے. انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم پچھلے 70 سال سے غیر آئینی کام کرتے رہے, کہ ہمیں سیاست ہمارا کوئی کام نہیں تھا. اپنی غلطی کا تو کسی کا اظہار نہیں کیا کہ میں نے 6 سال کے بیچ میں کتنا پیسہ بنایا, اور وہ پروٹوکالز لیے جو پاکستان کی لیڈرشپ کے لیے پروٹوکالز تھیں, بیکاز چیف آف دا آرمی اسٹاف رپورٹس ٹو پرائم منسٹر, could be نواز شریف, could be شہباز شریف صاحب, could be عمران خان. میں آپ سے کرتا ہوں ابھی چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو چیئرمین ہے نور عالم, انہوں نے توشہ خانہ کا جو ہے توشہ خانے کے چیئرمین, انہوں نے توشہ خانے کا گزشتہ 10 سال کا ریکارڈ جو ہے طلب کر لیا ہے. وہ چیئرمین ہے مطلب پھر وہی پرانی باتیں, ریکارڈ طلب کر لیا, مقدمے بنا دیے, مقدمے چھوڑ دیے, فارغ کر دی, اگلی حکومت آئے گی دوبارہ مقدمے ہو جائیں گے. That's all what is happening. آج کی خبر آپ کو بتا رہا ہوں, گزشتہ 10 سال کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے ججوں, بیوروکریٹ سمیت تمام افراد. Sir, I'm not interested. I'm not interested. سیاستدانوں سمیت ججز کا بھی مانگ لیا ہے. Sir, I'm not interested. تمام وزرائے اعظم کا مانگ لیا ہے, آرمی چیفز اور نیول چیفز کو سامنے سب کا. Sir, I'm not interested. میں اگر انٹرسٹڈ ہوں نا, اور میں یہ کہتی ہوں کہ زبان عالم نکارہ خدا, آپ کے ججز کو آپ نے بہترین مراعات دی ہوئی ہیں, آپ نے اپنے پارلیمنٹیرینز کو بہترین مراعات دی ہوئی ہیں, کیا قصور ہے ان پروفیسرز کا, ان ٹیچرز کا جو آپ کی جنریشن کو تعلیم دیتے ہیں؟ وہ اپنا پیٹرول بھی خود خرچ کرتے ہیں, وہ باقی نوکر بھی اپنے خود افورڈ کرتے ہیں. ابھی آپ کو ایران کا معلوم ہے کہ ایران نے 5 اسپائز پکڑے جو ان کا خیال تھا مخبری کری ہیں, سر عام انہوں نے ان کو لٹکا دیا. اور اس کے بعد اس کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگ اس بات سے عبرت پکڑیں گے ضرور. انفارچونیٹلی یہ جو آپ کہتے ہیں نا توشہ خانہ کا, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. ریزن بینگ, ایک حکومت آتی ہے کھولتی ہے, دوسری حکومت آتی ہے اس کو بند کر دیتی ہے. ویسٹ آف دا ٹائم. جن لوگوں کو
انصاف ملنا چاہیے، وہ بیچارے تڑپ تڑپ کے انہی عدالتوں کے سامنے مر جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ باجوہ نے اتنی پراپرٹی بنائی ہے، باجوہ نے اتنی دولت اکٹھی کی ہے، میں کہتا ہوں وٹ ایور، میں کوئی ڈیفینس نہیں پیش کر رہا، میں کہتا ہوں جو بھی ہو، ابھی ریکارڈ تو آئے گا نا، ابھی ریکارڈ مانگ لیا ہے، پہلے کسی نے نہیں مانگا آج تک، پہلے مقدمے جو ابھی مانگا نہیں، ریکارڈ تو سامنے آیا، لوگوں کو پتہ تو چلے کہ جو واقعی اس سوشل میڈیا نے جو گند اچھالا ہے یا گند نکالا ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے۔ اگر واقعی یہ کام ہے، اگر باجوہ نے کیا ہے تو وہ مجرم ہے، سارے مجرم ہیں، جن جنہوں نے ملک کا شرمندگی کا احساس دور کرنے کے لیے ہندوستان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں مانتی ہوں تقسیم کے وقت ہندوستان کے پاس وسائل زیادہ رہ گئے تھے، مگر 40 سال پیچھے چلے جائیں، ہم تو یہ تو 72 سال کی بات کرتے ہیں، چائنا بھی تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا نا۔ اگر لوگ بے لوث ہو جائیں گے، ہم تو ہر چیز کا پیسہ طلب کرتے ہیں، اور میں نے خود ریڈیو میں آنے کے بعد 22 سال کے بیچ میں دیکھا ہے کہ ٹوڈے پیپل آر مور سیلفش ایز کمپیئر ٹو دا ارلی ٹائمز۔ ہم میں آج بھی اس حق میں ہوں کہ جب تک ان کرپٹ لوگوں کو سرعام سزائیں نہیں ملیں گی، انہیں پھانسی میں نہیں لٹکایا جائے گا۔ آپ نے چین کی مثال دی، تو چین نے کیا کیا تھا؟ چین نے یہی تو کیا ہے۔ چین اپنے یہاں کرپٹ آدمی کو فوراً میں سرعام گولی مار دیتا ہے، اور جو اس کے لائقین سے لاش اٹھانے کے لیے آتے ہیں، اس سے اس گولی کے پیسے بھی وصول کیے جاتے ہر ہیں۔ چیز کو ریلیجن کے چکر میں پھنسا دیتے ہیں۔ آپ بتائیے مجھے، آپ نے کتنی جگہ پہ جان نماز بکتے ہوئے دیکھی ہیں؟ اب جی نئی بات ہے، جس چیز کے اوپر کعبہ شریف کی تصویر ہے وہ بک نہیں سکتی۔ او خدا کے نیک بندو، اس کعبہ کی اس کتاب کو تو فالو کرو۔ او خدا کے نیک بندو، اس سنت کو تو فالو کرو۔ سنت کو میں نے فالو نہیں کرنا، بدعت میں نے کرنی ہے، شرک میں نے کرنا ہے، اور پھر میں نے کہنا ہے اسلام باقی ساروں کے لیے ہے۔ گھڑی کیوں نہیں بک سکتی؟ گھڑی بک سکتی، I'm not، خدا پاک کی قسم not supporting anybody، مگر آپ لاجیکل بات تو کریں نا۔ اگر انڈیا کی ترقی ہے تو وہ فوکسڈ ہیں، they are focused۔ آپ دیکھیے گا کہ انہوں نے گجرات میں 17 میں سے 15 سیٹوں کے اوپر بی جے پی کو جتا دیا ہے، حالانکہ وہاں پہ میجورٹی کن کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے۔ کس نے ووٹ دیا ان کو جتانے کے لیے؟ مسلمز نے۔ کیوں ووٹ دیا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے علاقے میں ترقی دیکھی۔ یہ تو میں اور آپ باہر نکل کے برائی کرتے ہیں نا۔ آپ ترقی کی بات بھی کر رہے ہیں، گجرات کے الیکشنز کو نوٹ کریں سر۔ جو امیت شاہ ہے، امیت شاہ نے پچھلے دنوں بیان دیا تھا الیکشن سے پہلے، انہوں نے کہا کہ مسلمان وہ گجرات کا مسکرہ یاد رکھیں۔ انہوں نے انتخاب سے پہلے یہ بات دھمکی دی تھی باقاعدہ طور پہ، عالمی اخبارات میں بھی یہ سر بات ٹھیک تھی۔ سر ٹھیک سر، پھر انہوں نے پر اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں بھی کوئی سڑکیں بن جائیں، کوئی ٹرینز۔ آپ مجھے بتائیں، وہاں دیکھیں فاسٹسٹ ٹرینز کو دیکھیں، وہاں پوری دنیا میں آئی ٹی ٹیکنالوجی میں انڈیا رول کر رہا ہے۔ ہمارے مذہبی رہنما پڑھنے نہیں دیتے بچوں کو، جاگیردار اپنے ہاری کو آگے نہیں نکلنے دیتے۔ اپنی غلطیوں کو درست کریں سر، اور ان غلطیوں کو درست کرنے کے لیے اپنے اندر جھانکنا ہوگا ہر انسان کو۔ آپ کو یہ کس نے بات بتا دی کہ مذہبی علماء جو ہے آئی ٹی کی تعلیم کو پڑھنے نہیں دیتے؟ مذہبی جو بڑے بڑے مدارس جو میں جانتا ہوں، جن کو جو میں خود وزٹ کر کے اپنی آنکھوں دیکھ کے آیا ہوں، وہاں تو آئی ٹی کی تعلیم دی جا رہی ہے طلباء کو۔ پھر پاکستان میں دنیا میں کتنے لوگ لیڈ کر رہے ہیں پاکستان سے آئی ٹی کے؟ پاکستان یہ ایک الگ بات ہے، یہ دیکھیے دوسری بات ہے، آپ یہ تو الزام نہ لگائیے۔ ایک کورٹ کا کیس بتا دیں جو پاکستان نے انٹرنیشنل کورٹ میں جیتا ہو۔ دیکھیے بات نہیں، خیر میں جیتے ہیں آپ، ایسی بات نہیں کریں، میں تفصیل بھی آپ کو دے سکتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کے انٹرسٹ دیکھیں، دنیا کے انٹرسٹ کیا چل رہا ہے، کون حکمرانی کر رہا ہے۔ اس وقت ویسٹ امریکہ کی حکمرانی چل رہی ہے، وہ کسی کو ہلنے نہیں دے رہے، وہ اپنے مفادات کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک سر۔ یہ سوشل پروپیگنڈا کا سلسلہ اس طرح تھا کہ دنیا پہ ایک روب رکھنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، یہ سارا کام۔ اب یہ ایسی بات نہیں ہے، مطلب آپ جو بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ پہلے تو آنکھیں نکالنے کی کوشش کر دیتے ہیں، آنکھیں نکالتے ہیں، اگر آنکھیں نہیں نکال سکتے پھر اس کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ سر 100% ایگری کرتی ہوں، مگر میرے پاس، میں انسان ہوں سر۔ لیکن میں اس لیے میں کہتا ہوں، ہمیں آج جو ملک ہمارا جس حال میں پہنچا ہے، اس میں خالصتاً 100% ہمارے اپنے پولیٹیشین کا قصور ہے، 100% ہمارے پولیٹیشین کا، ہمارے سیاستدانوں، کیونکہ ہمیں پیسہ مل جاتا ہے، ہم اپنے پیسے اور پوزیشن کے حصول کے لیے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی نا تو کچھ بھی نہیں تھا، مگر انہوں نے کچھ لوگوں کی سروسز کو ہائر کیا تھا، مراد دی تھیں، تحفے تحائف دیے تھے، اس گراؤنڈ کے اوپر انہوں نے
اپنے جال کو اندر مضبوط کیا تھا. ہم اس چیز کا حصہ ہیں. یہ ہماری اپنی گریڈ ہے جو ہمیں اس سچویشن کے اوپر لے کے آئی ہے. دیکھیے اس کو تبدیل بھی تو عوام ہی کریں گے نا. اس کو تبدیل بھی تو عوام کریں گے نا. عوام جو چاہیں تو تبدیل کریں. مسئلہ کیا ہے ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ عوام، ہم نے عوام کو اتنا بے شعور کر دیا ہوا ہے، اسے شعور ہی نہیں دیتے. انہیں تو کسی اور ناروں کے پیچھے ہم نے لگایا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ایک تو اول تو پہلی دفعہ آپ دیکھتے ہیں، اب پہلی دفعہ اعلان ہوا ہے کہ انتخابات میں جو ہے نا فوج عوام میں بہت شعور ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب عوام میں بہت شعور ہے. اب یہ جن بوتل میں بند نہیں ہوگا. ابھی آپ دیکھیں نا، ابھی شعور کی بات بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہم نے، میں اب اس طرف جانا نہیں چاہتا. شعور یہ ہے ٹائم بھی نہیں ہے کہ سر. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، وہاں سے یو ٹرن لیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر بھی اسے کہتے ہیں نہیں درست، جو یہ کہہ رہا ہے یہی درست سر کہہ وی رہا ہے. آر ہیومن بینگز، وی لرن فرام آور مسٹیک اینڈ وی جسٹ چینج آور سیلف. یہ بتایا نا ہم نے ہر چیز کو گالی بنا دیا ہے کہ بھئی اگر دا اونلی پاور جس کے الٹیمیٹ رولز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وی ہیومن بینگز ہم غلطی، ٹرائل اینڈ ایرر، سابقہ حکومت آئی تھی، عمران خان ہم صاحب غلطیاں بھی کرتے ہیں، ہم اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی بھی کرتے ہیں. دیکھیے میں بتاؤں، صدارتی کیڈر کے اندر 102 گاڑیاں تھیں جس میں 12 جو تھیں بلٹ پروف گاڑیاں تھیں. تقریباً وہ ٹوٹل گاڑیاں 12 ارب روپے کی تھیں جو کہ 2 کروڑ میں بیچ دی، 57 کروڑ میں بیچ دی گئی. شکر ہے بک گئی. میں تو کہتی ہوں جتنے لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں ان کے سارے اثاثے اگر وہ 100 کروڑ کے بھی ہیں نا تو ان کو آپ کم از کم پہ بھی بیچ دیں اور کسی کام کریں. ایران والی سزا جب تک نہیں ہوگی نا، جب تک جائیدادیں بکیں گی نہیں. رہنا اپنے باہر کے ملکوں میں، انجوائمنٹ اپنے باہر کے ملکوں میں کرنی. وہ گاڑیاں بیچ کے پھر دوبارہ نئی گاڑیاں نے خریدی. یہ ہماری چلیں ٹھیک ہے سر، چلیں ٹھیک ہے سر، ٹھیک سر. تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 3.5 سال جو عمران خان صاحب نے گزارے اور اس کے بعد جو عوام کو شعور دیا، اس کا مطلب ہے پچھے 70 سال سے جو پرابلمز ہوتی چلی آئیں وہ ٹھیک تھیں، یہ بس ایک غلط. کیا میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں، میں خالی عمران خان کو بلیم نہیں کر رہا. That's what you are saying, میں sir. تمام سیاستدانوں، جی سنیے میری بات، میں بالکل بلا خوف و تردد یہ بات کہتا ہوں، میں تمام سیاستدانوں کو اس کا مجرم سمجھتا ہوں. میں عوام سے یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنے منتخب نمائندوں کی اوپر، آپ نے ایک جوتا لینا ہو، آپ 100 دفعہ اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اس کی سلائی دیکھتے ہیں، اس کا طلبہ دیکھتے ہیں، اس ساری چیزیں دیکھتے ہیں. اب جب ووٹ دینے جاتے ہیں تو اس آدمی کو دیکھتے نہیں کہ اس آدمی کا کریکٹر کیا ہے. کیا ہم نے کبھی کسی آدمی کے بارے میں سوچا کہ اس کا سابقہ کردار کیا ہے؟ کیا یہ کسی اخلاقی جرم میں مبتلا تو نہیں ہے؟ کس نے بینک سے قرضہ تو نہیں لیا، قرضے تو معاف نہیں کروائے؟ کیا اس نے فراڈ تو نہیں کیا؟ اس کا اپنے محلے میں کیا اخلاق ہے اس کا؟ کیا اس نے اپنے رشتہ داروں کی زمینیں تو نہیں ہتھیایا گیا؟ کیا یتیموں کا مال تو نہیں کھایا؟ یہ تو کبھی ہم نے آج تک تحقیق کی نہیں. ہم تو ووٹ پہ ووٹ دے دیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جب ووٹ دے، جو جھوٹے وعدے اس نے کیے ہوتے ہیں اسے ووٹ دینے کے بعد اس کے گھر کے باہر گیٹ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب ہمیں نوکری دلاؤ بھی، ہم نے تمہیں ووٹ دیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارا کام ہے نا، ہم دیکھیں، ہم آدمی کو ڈھونڈیں. کیا تو رجال اس لیے بھی آ گیا ہوا ہے، دیکھیں جس آدمی کو ہمیں ووٹ دینا ہے، یہ نہ دیکھیں اس نے جیتنا ہی نہیں جیتنا، یہ دیکھیں اس کا کردار کیا ہے. قیامت کرو ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. اگر کوئی مثال کے طور پہ ایک آدمی جس کو میں نے ووٹ دیا ہے وہ اپنا ممبر منتخب ہو کے وہ کرپشن کرتا ہے، کرپٹ ہوتا ہے، اخلاقی جرائم میں مبتلا ہوتا ہے، یہ تمام چیزوں کا گناہ مجھے بھی ہوگا. یہ شعور ہے، یہ شعور دلانا ہے قوم کو یہ شعور دلانا چاہیے. تو دیکھیں آج تک پاکستان جب سے بنا ہے کون کون سے لوگ نیک ہیں، کن کن لوگوں نے جو ہے قوم کا مال نہیں کھایا، قرضے نہیں کھائے، پلاٹ نہیں لیے. یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، پھر آدمی کو ووٹ دیا جائے. یہ نہ دیکھیں کہ یہ جیتے گا یا ہارے گا، وہ اپنا اخلاقی فرض یہ سمجھے. میں پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کرتی، بٹ آئی تھنک مجھے عمران خان اس معیار پہ پورے اترتے نظر آتے ہیں. اس آدمی نے 3 ہاسپٹلز دیے جن ماؤں کے بچے درست ہوئے. آئی انٹرویوڈ، آج نہیں، آج سے 18 سال پہلے میں نے انٹرویو کیا تھا. میرا خیال ہے کہ وہ اس کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں. آپ کو میری بات نہیں اچھی لگے گی، مگر جتنے پولیٹیشینز ہیں ملک سے پیسہ بنایا لے کر کے باہر نکلے. آپ کو کیوں نہیں اچھی لگے گی؟ میں خود شوکت خانم کا ڈونر ہوں. میں شوکت خانم لاہور میں جو ہزار بنا اس کا میں خود اس کا ڈونر. بڑی دنیا کی بچوں کو اور آج بھی یونیورسٹی بنائی. یہ کہ اب مجھے، ہاں انہوں نے اپنی پارٹی میں انہوں نے غلطیاں بھی کیں، انہوں نے کانوں کے کچے بھی رہے. یہ عمران خان صاحب کی ویک پوائنٹس میں اللہ کرے کہ اب انہوں نے کچھ سیکھا ہو. مگر باقی پولیٹیشینز کو جب میں دیکھتی ہوں
تو انتہائی ریاکاری ہے. دیکھیں آپ کے ہاں یہ کام بن جاتا ہے کہ جو آدمی عمران خان کی غلطی کی نشاندہی کرے آپ میں تو خود کہہ رہی ہوں آپ یہی تو سر یہی ہمارا غدر ہے کہ آپ کو میں رسپیکٹ کرتی ہوں, آپ کو میری بات بھی نہیں اچھی لگی یہ والی. جو آدمی عمران خان کی کسی غلطی کی نشاندہی کرتا ہے فوری طور پہ اسے ٹھوک دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ آل شریف کا ہمدرد ہے. سر میں نے تو بالکل یہ میں کہتا ہوں کہ ہم نے آپ ہی کے پروگرام میں نیب میں ابھی جو نیب بنائے نیب نے تبدیلی کی تو ہم نے اس کی کتنی مخالفت کی. سر میں اور آپ لڑ کے ہی مر گئے تھے, ایک تتیتر ایک بٹیر لڑنے میں تھے, دونوں شیر لڑتے ہو گئی گم, ایک کی چونچ اور ایک کی دم. پروگرام نکال کے دیکھ لیں, آپ پروگرام نکال کے دیکھ لیں کہ کتنی. لیکن آج چیف جسٹس عمرتا بندیال نے کہہ دیا نا کہ نیب رول کے بارے میں عمران خان نے جو اپیل دائر کی تھی قوم کا وقت ویسٹ ہوا. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. ٹائم سے انفارچونیٹلی ٹائم سے ہم باہر نکل جاتے ہیں ہمیشہ. بہرحال آپ کا بہت شکریہ. میں اسی لیے اب بس وہی سوچتی ہوں کہ یہ ملک پیسے سے ہی چلنے کا ہے, اور میرا خیال ہے کہ یا تو اس پولیٹکس کے پروگرامز کو چھوڑ دیا جائے یا بالکل اپنے آپ کو کٹ آف کر لیا جائے. دیٹس واٹ مائی الٹیمیٹ تھاٹ از. نہیں, میرا خیال ہے کہ حق کی بات بہت شکریہ, چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے. بہت شکریہ سمیم بھائی آپ کی شمولیت کا. اللہ کرے کہ آپ جیسے تھنک ٹینک اور آپ جیسے لوگ جو ہیں اشخاص کی بجائے یہ دیکھیں کہ ان حالات کے بیچ میں کام کرنا کتنا مشکل ہے. کتنے لوگوں کو کس نے, ہر آدمی, ادارے تو وہ بٹھا کے رکھ دیے ہم نے, ہر انسان اپنے پرسنل بینیفٹ, اور ہر انسان اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک میرا آپ کا اللہ حافظ. خدا حافظ.